खुदावंद में मेरे अजीज़ो, खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपका होस्ट जॉर्डन पैट्रिक एक दफ़ा फिर आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता है। ज़रा गौर कीजिए, आपके पास एक सिनेरियो हो, यानी आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं एक सिचुएशन हो, और आसान अल्फाज में मैं कह सकता हूँ कि आपके पास फिल्म की एक सिचुएशन हो, यानी सेट लगा हो, सिचुएशन बनाई हो, और आपसे कहा जाए कि इसके अंदर आप भी एक्टर हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके सामने बड़े बड़े नामवर एक्टर खड़े हों और उसमें एक्ट्रेसेस भी हों, तो मेरे अजीज़ों, कहने की बात नहीं, आपका दिल तो खाम खा करेगा कि ऐसी खूबसूरत सिचुएशन में आप ख़ुद भी एक्ट करें। और यही हमारा आज का मौजू है। दुनिया जो एक बहुत बड़ा स्टेज है, ये मैं नहीं कह रहा, ये शेक्सपियर कहा करता था, जहाँ हर शख्स बकौल उसके जब इस दुनिया में आता है तो वो अपना किरदार निभाता है, यानी एक्टिंग करता है, और उसके बाद इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। मेरे अजीज़ों, अगर हम भी थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लें कि हम एक ड्रामे या एक फिल्म का हिस्सा हैं, सेट लगा हुआ है, और हम इस सेट में या इस सिनेरियो में कैसे अपना किरदार निभाएंगे, तो इस रंग और इस खुशबू की भरी हुई इस दुनिया में, जिसे हम खुदा की बस्ती भी कहते हैं, जब हम अपनी एंट्री इस फिल्म में डालेंगे तो हमारा माइंडसेट या हमारी सोच तीन तरह की होगी। पहली सोच हम कह सकते हैं कि एक विलन की सोच हो सकती है, या एक विलन का किरदार है जो हमें बड़ा अच्छा लगेगा और हम उसको निभाना पसंद करेंगे। और इंग्लिश में इसे कहते हैं लूज लूज गेम, जहां हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस माशरे में अपना किरदार कुछ ऐसे ही निभाते हैं, और वो है ना खेडांगे ना खेडन दवांगे। यानी हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ खुद तरक्की करना पसंद करते हैं, बल्कि उनकी दिली तमन्ना होती है कि उनके इर्द गिर्द के लोग भी कोई तरक्की ना करें। ये बॉसेस को चुगलियाँ लगाते हैं दूसरों की, इनके पास वो तमाम बुरी खबरें होती हैं जो कि ये माशरे में फैलाते हैं। ऐसे लोगों को कुछ लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि इनके पास तो वंशवन्नी खबर होती है। वंशवन्नी से मुराद तो ये है कि एक नई नई खबर होती है, नई से ऊपर एक और नई खबर होती है। मुझे स्कूल के ज़माने की वो नज़म याद आ गई। अजीज़ों, शायद आपने भी कईयों ने पढ़ी हो वो। एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। ऐसी लड़ाइयों में दोनों का ही नुकसान होता है। इन लोगों में कोई ख़ास गुण नहीं होते, यानी एक आदमी जो तरक्की करना चाहता है उसके पास तो वैसे ही वक्त नहीं होता ये कसूसें छोड़ने का, ये शुद्धियाँ छोड़ने का, बल्कि ये वो लोग होते हैं जो काम के ना काज के दुश्मन अनाज के होते हैं। मेरे अजीज़ों, यानी दिन गवाया भौं के तो रात गवाई सौं के। इनकी कामयाबी दूसरों की नाकामी के ऊपर मुनहसर होती है, यानी ये चाहते हैं कि जब ये तरक्की करें तो दूसरों का कंधा इस्तेमाल कर लें, या कई दफ़ा दूसरों के सर के ऊपर अपना पाँव रख के ऊपर चढ़ जाएं। मेरे अजीज़ों, ये बड़ा नुकसानदेह काम होता है। कई दफ़ा जिसके सिर के ऊपर चढ़ के ये चढ़ रहे होते हैं, उस बेचारे का मनका टूट जाता है, यानी उसका बेचारे की गर्दन टूट जाती है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये ऊपर से गिरकर इनका अपना मनका टूट जाता है। सो मेरे अजीज़ों, आपके पास ऐसी कई सिचुएशंस होंगी जिसका हिस्सा या आप खुद भी हो सकते हैं, या हमारे इर्द गिर्द के बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो हमेशा लूज लूज गेम को खेलना पसंद करेंगे। इसकी एक और मिसाल भी है। आप कभी डॉग फाइट को देखें। पाकिस्तान में हमारे इलाके में ये डॉग फाइट बड़ी होती थी, कुत्तियां दी लड़ाई। यहाँ कई दफ़ा लोग असील कुकड़ पालते हैं, वो भी हमारे इलाके में था कि कुकड़ लड़ते थे। मगर मेरे अजीज़ों, इसका अंजाम बड़ा भयानक होता था, क्योंकि दोनों कुत्ते लड़ लड़ के एक दूसरे को ज़ख्मी कर दिया करते थे।
یا وہ دو مرغے جب وہ لڑتے تھے اصیل ککڑ تو وہ بھی لہو لہان ہو جاتے تھے۔ میرے عزیزو، ایسی سچویشن جو کہ ہمارے ارد گرد ہوتی ہے، اس کا سم اپ یعنی اس کا نتیجہ 0 نکلتا ہے۔ ایک اور سچویشن ہوتی ہے جسے ہم ون لوز گیم کہتے ہیں۔ آسانی سے سمجھنے کے لیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب دو پہلوان آمنے سامنے ہو کر کھیلتے ہیں، باکسنگ ہو رہی ہے یا کشتی ہو رہی ہے، تو ایسے میں ایک پہلوان جیت جاتا ہے، ایک بیچارہ گڈو بن کے سر نیچے کر کے ہار جاتا ہے۔ گیم کھیلنے کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے، مگر میرے عزیزو جب ہم اس گیم کو کھیلتے ہیں تو یہ بڑی خطرناک اور مایوس کن ہوتی ہے، جہاں ہم اپنی جیت کو دوسروں کی ہار سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں بھی کوئی گن نہیں ہوتے، بس ان کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی غلطیاں نکال کر خود ترقی کر لیں۔ یعنی یہ گیم حسد پر ہوتی ہے، عیب جوئی کرنے پر ہوتی ہے، غلط اور ناحق باتیں لوگوں کے دوسرے لوگوں کی کرنے کے بارے میں ہوتی ہے۔ یہ معاشرے میں اپنے مقام کو بس کچھ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کی امپورٹنس لوگوں کی چگلیاں کر کے ہی ہوتی ہے، اور اسی میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں کہ آپ بیٹھ مجھے بتا کوئی نئی خبر۔ بس نئی خبر تو یہی ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں۔ اگر آپ کبھی غور کریں تو بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کی ٹاک جو ہوتی ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے۔ یعنی میرے عزیزو، یہ ہر اچھائی کو بھی برائی بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کی مثال میں نے دیکھی کہ ایک شخص تھا، میں اسے پوچھا کرتا تھا وہ فلانے بندے کے بارے میں بتاؤ، تو وہ کہا کرتا تھا گالے وہ ڈاکٹر صاحب وہ بندہ تے ٹھیک ہے پر مجھے نہیں سمجھ آتی تھی یہ پر کیا ہے۔ تو میں اس سے پوچھتا کہ یار یہ پر کیا ہے، تو کہتا ڈاکٹر صاحب تسی آپ ہی ویکھ لو، مینوں تے وہ بندہ صحیح نہیں لگتا۔ تو وہ بہت سے لوگوں کے بارے میں جب میں رائے اس سے پوچھتا تھا تو وہ مجھے شک میں ڈال دیتا تھا۔ میں تو ویسے ہی پر سن کے گھبرا جاتا تھا، اور کئیوں کے بارے میں تو میرا بلب ہی فیوز ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں ان کے خیالات کو جانتے ہیں تو آپ کے خیالات بھی ان کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں، آپ بھی دوسروں کے بارے میں ایسا ہی سوچنے اور سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ان لوگوں کا لائف سٹائل ہوتا ہے۔ یہ اپنے کردار کو اس دنیا کی سٹیج پر یا اس دنیا کی فلم میں ایسے ہی نبھاتے ہیں، یعنی ایک ویلن کی صورت میں یا ویلن کے بھائی کی صورت میں۔ میں نے کئی معاشروں کو دیکھا ہے جنہیں ہم ناکام معاشرے کہہ سکتے ہیں، جہاں لوگوں کی سوچ بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ جیسے یہ لوگ ایک دوسرے سے گلا کرتے نظر آئیں گے، ایک دوسرے سے بدتمیزی کرتے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے نظر آئیں گے، یعنی اوپر سے مترم مترم اور اندر سے کترم کترم۔ یعنی آپ کو اوپر سے تو یہ دوست آپ کے دوست بنے نظر آئیں گے، مگر اندر سے آپ کے دشمن ہی ہوں گے۔ یہ لوگ دوسروں کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ سجن کوئی کوئی تے دشمن ہر کوئی۔ یعنی یہ قومیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ باقی اپنے ارد گرد کی قوموں کو دشمنی سمجھتی ہیں۔ میں ناکام قوموں کا نام نہیں لیتا، مگر یہ ایسی قومیں ہوتی ہیں جن کی کسی سے بنتی نہیں ہے، اور میرے عزیزو ان کی یہ سوچ ان کا عقیدہ بن جاتی ہے، آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑے جھاڑیں، اٹھیں اور دوڑ لگا دیں، اور دوبارہ کبھی ایسے لوگوں سے نہ ملیں جہاں یہ دوسروں کو، دوسری قوموں کو دشمن سمجھتی ہیں اور اپنے لوگوں کی ٹانگیں کھینچ کر نیچے کر دیتی ہیں۔ یعنی اپنے لوگوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ترقی کرنا گناہ سمجھتی ہیں، یعنی خود بھی تھلے 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 اور لوگوں کو بھی تھلے 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 کرنا ان کا شیوا ہوتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ سب لوگوں کا بھی اور اپنا بھی تھلا لگوانا پسند کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، ان لوگوں میں اعتماد کی بڑی کمی ہوتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ پاکستان میں جب لوگوں سے پوچھنا کہ یار میں یہ کام کر لواں
تو ایسے ہی کئی لوگوں کو میں نے کہتے سنا، ڈاکٹر صاحب کرتے لو پر ویخ لو۔ بس یہ جو آخری فقرہ ویخ لو ہے نا، اسی کو سن کے میری اپنی ہوا نکل جاتی تھی، کیونکہ نہ ان کے پاس اعتماد تھا اور میرے پاس جو تھوڑا بہتا تھا وہ بھی اس کو ختم کر چھوڑتے تھے۔ یعنی ویخ لو کے اندر ہی، یعنی زیرو سم زیرو گیم، یعنی جو گیم شروع ہی زیرو سے ہوئی تو پھر اس کا بٹا بھی تو زیرو ہی ہونا ہے نا، یعنی کہ 0/0۔ ذرا غور کیجئے کہ جس وقت کرونا وائرس نے دنیا میں بہت سی تباہی مچائی تو ایسے لوگ اکثر یہ کہتے سنے گئے، یہ امریکہ نے وائرس چھوڑا ہے تاکہ وہ اپنی ویکسین بھیج سکے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس سوچ کو ہم ایک کانسپائریسی تھیوری کہتے ہیں، جس میں آپ کے پاس کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں ہوتا جسے آپ پروو کر سکیں، نہ کوئی وٹنس ایویڈنس ہوتا ہے۔ بس آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ آپ کی نیگیٹو سوچ ہوتی ہے۔ ان قوموں میں سے آپ نے کبھی اس مائنڈ سیٹ کو نہیں سنا کہ آؤ ویکسین بنا لیں، آؤ لیبارٹریوں میں چل کے ویکسین بناتے ہیں۔ آج بھی میرے بہت سے قریبی دوست ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ جو 9/11 کو ہوا وہ اسامہ بن لادن نے نہیں کروایا، بلکہ وہ امریکہ نے خود کروایا۔ یعنی ان کی سمجھ کے مطابق امریکہ نے بارود کی سرنگیں یا بارود ان ٹوین ٹاورز کے نیچے ان کی بنیادوں میں لگا دیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اوپر سے وہ جو جہازوں نے ٹکر لگائی ہے تو یہ پوری کی پوری جو بلڈنگ ہے یہ نیچے ٹہ کے نیچے گر گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار تم ٹھیک کہہ سکتے ہو، کہتے ہوگے، مگر تم نے کوئی جا کر اس بارود کو نیچے ڈھونڈا ہے جو امریکنوں نے لگایا تھا؟ یہ اس پاس سے نہیں جائیں گے۔ اس پہ ترا یہ کہ یہ ایسے خیالات کو جو نیگیٹو ہیں اس کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، یعنی ان کو یہ صحیح سمجھتے ہیں وہ آپ نہیں ان کو بدل سکتے۔ پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچا دودھ ہوتا ہے یہ دھاروں سے نکلتا ہے، دھاریں اپنے منہ میں ڈال کے ان کو پیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سے مریضوں کو میں نے دیکھا وہاں جو کہ پیٹ کی ٹی بی کا شکار تھے، کیونکہ یہ ٹی بی کا مرض جو ان جانوروں میں ہوتا ہے وہ انسانوں کو لگ گیا۔ دودھ ہمیشہ ابال کے بھی ہیں۔ قوموں کے ایسے لوگوں کی سوچیں نہ صرف ان کو لے ڈوبتی ہیں بلکہ ان کے ارد گرد تمام وہ لوگ جو اس کو سنتے ہیں اور یقین کرتے ہیں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ان کی زندگی کا حصول تو بس یہی ہوتا ہے کہ اب ڈوبے کہ تب ڈوبے، یا اب ڈوبے کہ کب ڈوبے، بس ڈوبے ہی ڈوبے۔ اور خواتین و حضرات، ان کے ساتھ ہم بھی ڈوب جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک دفعہ جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ انجیر کے درخت میں پھل نہیں تھا، اگرچہ اس کا موسم نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس پہ لعنت کی اور وہ سوکھ گیا۔ بس یہ بھی ایسے ہی درخت ہوتے ہیں، ایسے ہی پودے ہوتے ہیں جو بے ثمر ہوتے ہیں۔ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر جارڈن صاحب کی کہ ان کی ڈیووشنز سنتی ہوں، بہت برکت حاصل کرتی ہوں، خاص طور پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو وہ بات کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو اس حوالے سے میں ماں ہوں تو وہ سیکھتی ہوں، اپنے بچوں کو سکھاتی ہوں، میرے بچے بھی دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور میں ان کی ڈیووشن کا بے چینی سے انتظار کرتی ہوں کہ جب نیو ڈیووشن آتی ہے میں اس میں سے سیکھوں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤں۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ بہت برکت حاصل کی ہے۔ تو میں یہ آپ سب سے بھی کہوں گی کہ آپ سب بھی دیکھا کریں، سنا کریں، باتوں کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں تاکہ ہم برے وقت سے بچ سکیں، آنے والے وقت میں ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، آمین۔